बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मार्च की आज पहली तारीख हो चुकी है, हफ्ते का दिन है और रमज़ान मुबारक बहुत सारे ममालिक में शुरू हो चुका है। पहला रोज़ा जिन्होंने रखा उन्हें मुबारक, जो कल रखेंगे कल से इंशाअल्लाह। अल्लाह पाकिस्तान पर अपना रहम व करम करे। अहम खबरें आपके सामने रखूँ। एक तो ट्रंप ज़ेलेंस्की मुलाकात जो है, तारीखी लम्हात, यूरोप अमेरिका की कशीदगी है और उसमें अब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की बारी आने वाली है। ये किसके साथ खड़े हैं और क्या हो रहा है, आलमी रहनुमाओं के दिलचस्प तबसरे भी और कुछ ऐसी तफसीलात जो शायद आपके पास ना हो वो आपके सामने रखता हूँ। और इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात से खौफजदा, सरेआम छितरोल का ख़तरा है, दौड़ें लगी हुई हैं और दुनिया भर में इमरान खान की शलवार कमीज़ में मुलाकात इस वक्त आलमी सतह पर वो तवज्जो का मरकज़ क्यों बन गई। और इसके साथ साथ अमरीकी कांग्रेस में रजीम चेंज ऑपरेशन की पाकिस्तान की तहकीकात पर रिपोर्ट तैयार हो गई। वो तफसीलात आपके सामने, बल्कि वीडियो भी शायद चल रही हो। ईद के बाद लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली भी तहरीक इंसाफ की क़यादत खुद फ्रंट से लीड करने के लिए, और ये किस तरह मामला होगा इसकी तफसील भी आपके सामने रखता हूँ। बिलावल जरदारी को वज़ीर-ए-आज़म बनवाने के लिए जरदारी की कोशिशें भी तेज़ हो गई। अंदरूनी खाना सियासत भी इस वक्त तेज़ हो रही है और इमरान खान और बुशरा बीबी की मुलाकातें रोकने पर अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को बुलाया गया और मरियम नवाज़ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा क्यों निशाने पर है, आलमी सतह पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ में तब्दीली क्यों आ रही है। इसके साथ साथ एस्टेब्लिशमेंट का जो मकरूह चेहरा है मिलिट्री ट्रायल में हसान नियाज़ी मुलाकात में किस बात से रोका जा रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। शहीद मौलाना हमीदुल हक का जनाजा भी हुआ आज और कालेदम तंजीम ने कबूल की लेकिन उनकी ज़िम्मेदारी, लेकिन कल के बयानात में मौलाना ने कातलों का नाम बता दिया था। तफसील से बात करते हैं। रमज़ान मुबारक का आज आगाज़ हुआ। पाकिस्तान में बलोचिस्तान की हुकूमत, आपको पता है, जो अपने हक़ के लिए कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वहाँ लोग गए, उनकी गिरफ़्तारी से, यानी ये आपके प्रेस क्लब भी अब महफूज नहीं है। पहले पार्लियामेंट, अदालतें, मुल्क का कोई हिस्सा भी शर व फसाद से इनके महफूज नहीं, लेकिन आज रमज़ान में ये पैगाम दिया गया है कि हम बाकायदा तौर पर वो यजीदियत जारी रखेंगे। तहरीक इंसाफ 26 नवंबर के एहतजाज में आपको याद होगा 3 रेंजर्स मारे गए थे जिसमें मुलजिम हाशिम अब्बासी गिरफ्तार था। उसकी जज अबुल हसनात मोहम्मद ज़ुल्करनैन ने इंसदाद दहशतगर्दी में ज़मानत मंजूर कर दी। ये पैगाम दिया गया था कि रियासत के क्या तेवर हैं कि यास्मीन राशिद कैंसर सर्वाइवर हो, बुजुर्ग रहनुमा हो, 9 मई में ट्रायल मुकम्मल होने के बावजूद लोग उनकी ज़मानत नहीं होने देनी। हालांकि 9 मई में कोई नहीं मरा, कोई ज़ख्मी नहीं हुआ, मतलब एस्टैब्लिशमेंट कोई फौजी जवान, कोई रेंजर्स को बंदा, कोई पुलिस का किसी की हलाकत की कोई इतला नहीं। लेकिन यहाँ 3 रेंजर्स दिन दिहाड़े 26 नवंबर में मारे गए जिस पर शदीद रंज और गुस्सा था, जिसके अगले दिन गोलियाँ मार के तहरीक इंसाफ के 12 कन्फर्म लोग शहीद भी हुए। उसके बावजूद उस मुलजिम हाशिम अब्बासी की ज़मानत हो गई। अंदाज़ा करें आप कि रियासत को ये फ़िक्र नहीं है कि बंदे कितने मारे जाएँ, बंदे कितने शहीद हों, कितने ज़ख्मी हों। ये सिर्फ बयानिया इनकी मर्ज़ी का बने और ताकत का इनका ज़ोर चले, बस ये अब बात क्लियर हो चुकी है। लेकिन अब इससे आगे जुड़ी बातें आपके सामने रखता हूँ। यूक्रेन का मामला जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है, जिसके साथ डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेनी सदर के साथ हंगामा खेज़ तल्ख़ कलामी हुई और उसके बाद 1 घंटे के अंदर अंदर इमदाद ख़त्म करते हुए उस मामले से अमेरिका ने अपने आप को अलग किया। और यूएस एड के तहत जो ममालिक को पैसे दिए गए रजीम चेंज में, क्योंकि यूक्रेन में उन्हीं ममालिक में, याद रखें, जहाँ ये पैसा इस्तेमाल हुआ 350 अरब। इसी तरह पाकिस्तान में जो मामला भी हो, ये सेनेट में पेश हुई इसकी तहकीकाती रिपोर्ट और वो अब मामला पाकिस्तान की तरफ शुरू होने वाला है। अमेरिका उन तमाम ममालिक को ट्रंप हुकूमत निशाना इबरत बनाना चाहती है जहाँ अमरीकी टैक्स पेयर का पैसा लगा। बाइडन हुकूमत का जिस तरह नाम है और उसमें यूक्रेन और पाकिस्तान सर फहरिस्त हैं। ये सरेआम जो डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के साथ किया, ये सख्त पैगाम क्यों दिया गया, वरना माजी में बंद कमरों के बंद दरवाज़ों के पीछे बातचीत होती थी। ये बाकायदा शो बनाया गया और अंदाज़ा करें कि जो खाना डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के लिए रखा हुआ था कि वो उसे कहा कि जाके वो खा लो, बाद में उसने नहीं खाया। वो वाइट हाउस का स्टाफ खाना खा रहा था, उसकी वीडियोज़ भी जारी की गई। ये बताया गया, पैगाम भेजा गया। डोनाल्ड ट्रंप ने जो ज़ेलेंस्की के साथ जो वो प्यूटन करता रहा, तो उस पर उसने यही कहा कि जो लोग भी इमरान खान करते रहे वो देख लें कि उनका अंजाम भी यही होना है और उससे बुरा होना है। ये ट्रंप का इलेक्शन से पहले का वादा था कि मैं फ़लस्तीन और यूक्रेन में मामला हल कराऊंगा। फ़लस्तीन का मामला, उसकी वजह देखें, तीसरी जंग अज़ीम, ये उसने इकरार किया है कि उसका ये वादा था कि अमन की तरफ लेके जाऊंगा जिस पर उसे वोट मिले, अमेरिका को ग्रेड बनाऊंगा। और उसने मामला फ़लस्तीन में देखें जो सीज़ फायर करवाया, बिलाशुबा ये मामला हल नहीं हुआ। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो बेगुनाह लोगों की जो शहादतें थी वो मामला रुक गया। अब वो यूक्रेन में भी यही बात करने की कोशिश करता है कि सीज़ फायर करके यहाँ अमन की बात की जाए। वैसे तो पसे पर्दा बहुत सारी टेलीफोन कॉल्स, मीटिंग्स, बातचीतें कर से सिलसिला चल रहा है, लेकिन ये जो क्लाइमेक्स सीन था, जो यूक्रेन को इस मामले की सबसे बड़ी पार्टी उसे बुलाकर ये मुआहदा दुनिया के सामने करवा के इख्तिताम की तरफ लेके जाना था, उसमें ये जो मुलाकात थी बड़ी अहम थी। अब इसमें यूरोप के तमाम नुमाइंदगान, जिसमें बरतानिया, फ्रांस हैं, जो बड़े सपोर्टर हैं इस जंग के, यूक्रेन के साथी हैं, उन्हें डोनाल्ड ट्रंप ने पहले साथ बिठा के अच्छा खासा धोया है। वो आपने देखी हैं वो तमाम वीडियोज़। अब बारी थी ज़ेलेंस्की की। ये काले कपड़ों में एक्सरसाइज वाले जो पहन कर आ गया, ट्रंप ने पहले तो उसका वो मजाक उड़ाया कि सूट क्यों नहीं पहन के आए।
اس کی زلنسکی کی بات درست ہے، اس نے کہا میرا ملک حالت جنگ میں، جب جنگ ختم ہوگی تو سوٹ پھر پہنوں گا، لیکن یہ باقاعدہ ایک پلان تھا، اس کا مذاق اڑایا گیا کہ کپڑے ایسے کیوں پہنتے، اور یہ سائیکلوجیکل بہت بڑی سائیکلوجیکل وار چل رہی تھی، نفسیاتی جنگ. لیکن یہاں آپ آفرین ہے، ایسے ہی کپڑے عمران خان پہن کے جاتا تھا، آپ کو یاد ہوگا شلوار قمیض اور کپتان چپل. اور یہاں جنرل باجوہ کو بڑی سخت تکلیف ہوتی تھی کہ سوٹ کیوں نہیں پہنتا، کوئی یہ انفیریورٹی کمپلیکس کے مارے ہوئے ساسے کمتری کے لوگ تھے، خان پر بڑا دباؤ ڈالتے تھے. جنرل باجوہ سوٹ پہن کے، اس کی بیوی کہتی تھی سوٹ پہن کے جائیں، آپ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملنے جا رہے ہیں، خان کہتا تھا نہیں. اب یہی معاملہ دیکھیں، ٹرمپ نے پھر سارا میڈیا بنایا، اور یہ 2 سطروں کا پیغام عام طور پہ آتا ہے نا جو باہر آ کے رہنما، لیکن یہاں 45 منٹ کی پوری بحث کا منظر پورے امریکہ سمیت دنیا کو کیوں دکھایا گیا. ڈونلڈ ٹرمپ اصل میں جانتا ہے کہ یوکرین کے معاملے پر بہت سی حمایت ہے، امریکہ میں بھی، یورپ میں بھی، ہر جگہ. اور لوگ اپنی آنکھوں سے کہ ہوتا ہوا دیکھیں کہ زیلنسکی کس ٹائپ کا بندہ ہے، وہ اس معاملے کو کیسے ڈیل کر رہا ہے اور یہ ہو کیا رہا ہے. اور پھر پوری دنیا نے دیکھا، اور یہ بڑی زبردست قسم کی ڈسکشن تھی. ٹرمپ کے ساتھ نائب صدر وزیر خارجہ بیٹھا ہوا تھا، زیلنسکی اکیلا تھا. اب ٹرمپ چونکہ غیر روایتی سیاستدان ہے، کچھ بھی کہہ سکتا ہے، جو ہم سنتے ہیں وہ کل آپ نے دیکھ لیا. دوسری زیلنسکی بھی ایک مسخرہ، ایک اداکار، ایک ایکٹر رہا ہے. اچھا، یہاں پہ عمران خان کی بھی جب ملاقات ہوئی تھی، مجھے یاد، وہ بھی دیکھیں غیر روایتی سیاستدان ہے، ایتھلیٹ ہے، وہ اس سسٹم کے آئے ہوئے نہیں ہیں. تو یہ ملاقاتیں اس لیے ذہن میں رکھیں، کیونکہ اب جو اگلی ملاقات ہوگی وہ بھی بڑی تاریخی ملاقات ہوگی، اور اس میں 4 گنا زیادہ کام پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے ہوگا. اس لیے سفارت خانہ امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے لیے روکنے پر لگا ہوا ہے، یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. اب دوسروں کی جنگوں میں جو جاتے ہیں، جو کرائے کی بندوقیں بنتے ہیں، جو دوسروں کے مفادات کے لیے لڑتے ہیں، اپنے ملک کو تختہ مشق بناتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوتا ہے یہ ہم نے کل دیکھا ہے. چاہے وہ نواز شریف ہو، زیلنسکی ہو، کوئی ڈکٹیٹر ہو، اس میں دیکھیں کوئی دو رائے نہیں ہے. اب اس میں بلا شبہ تقسیم ضرور ہے. ایک تو یوکرین کی دیکھیں، جو امبیسڈر تھی، اس کی میں حالت دیکھ رہا تو بیچاری رو رہی تھی، ترس بھی تھوڑا سا آ رہا تھا اس پہ. لیکن جو امریکہ میں ہوا کل، جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ بات کر رہا تھا زیلنسکی کے ساتھ، اب ہم زیلنسکی کی جگتے بھی لگا رہے ہیں، مذاق بھی کر رہے ہیں، ہنس پہ، لیکن اس کو اگر آپ اس طرح دیکھیں کہ پاکستان کے ماضی کے جرنیل اور ان کے رہنماؤں کا موازنہ کریں ذرا 2 منٹ کے لیے. مشرف پاکستان کا طاقتور ڈکٹیٹر تھا، آرمی جنرل تھا، صدر تھا، طاقت تھی، اپنی عوام کو دھمکیاں دیتا تھا، وہاں سے ماروں گا نظر نہیں آئے گا. اور بزدل اتنا کہ امریکی حکومت کے 5ویں درجے کے اہلکار رچرڈ آرمٹیج کی ایک فون کال پہ یہ ڈکٹیٹر مشرف لیٹ گیا، جو پاکستان میں طاقت و خدا بنا ہوا تھا ان کے لیے. اپنے منہ سے جنرل باجوہ، میر جعفر، میر صادق، ایک 18ویں گریڈ کے افسر ڈونلڈ لو کے ایک سائفر پر الٹا کان پکڑ کے عمران خان کی حکومت گرا گیا. وہ چیف جسٹس پاکستان کا ارشاد حسن باتھ روم میں امریکی صدر کلنٹن کی 2 منٹ کی ملاقات میں ڈھیر ہو گیا. اور نواز شریف کو تو باقاعدہ کلنٹن نے کالر سے پکڑا تھا کارگل کی جنگ میں. جب یہ بند کروانے امریکہ گیا تو اس نے کہا جدھر سے میں نے پکڑا، ادھر سے اس وقت بھارت نے تمہیں پکڑا ہوا ہے، تو کیا کرو گے؟ اس نے کہا جی مالک وہی کریں گے جو آپ کہیں گے. اور پھر وہ ہوا، یک طرفہ جنگ بندی. کارگل میں پاکستانی فوجیوں کو نکلتے ہوئے ایسے شہید کیا گیا کہ بھارتی وہ کہہ رہے تھے کہ اس علاقے میں بدبو کی وجہ سے آپریشن بند کرنا پڑ رہا ہے، اور لاشیں تک نہیں اٹھائی گئیں، جن کی بعد میں کرنل شیر خان کے، آپ کو پتہ ہے بھارتی، اس نے لکھ کے دیا کہ اتنا دلیر ایسے وہ نشان حیدر دو. اور پھر جنگ بندی ہوئی، اور آپ کو پتہ ہے وہاں جو فوجی سارے شہید کروائے گئے. مشرف ایک کال پر لیٹ گیا، نواز شریف کا کالر بل کلنٹن کے ہاتھ میں، اور سانس اس کا رک رہا تھا، اور وہ کہتا ہے بھارت تمہارے ساتھ بالکل یہ کر رہا ہے. اور وہ پورا جگ پانی کا نواز شریف نے پیا. یہ ایک داستان ہے پوری. امریکی چاہے جان کیری ہو، اوباما ہو، بائیڈن ہو، یہ ان کے ہمیشہ پیر دھو دھو کے پانی وہ والا پیتے رہے. بائیڈن کی ایک فوٹو نواز شریف کے ساتھ جو نائب صدر تھا، آپ نے دیکھی ہوگی، وہ گردن سے پکڑے، پنجابی میں توڑ سے پکڑا ہوا تھا واقعی. تو ان لوگوں سے کام کروانے کے لیے یہاں اب زیلنسکی واقعی ایک ہیرو ہے اپنے ملک کے لیے. اسے دیکھا جائے، اس نے نفسیاتی پریشر بھی ٹھکرایا ہے، ذلت آمیز توہین ڈیل بھی اس نے نہیں مانی، کیونکہ ٹرمپ تو سرعام دنیا کے سامنے وہ سارے اس کے معدنیات مانگ رہے ہیں. تو یہ بات تسلیم کرنی ہوگی کہ وہ اپنے سب سے بڑے سپر پاور کو اور سپورٹر کو وائٹ ہاؤس کے اوول میں کے بیٹھ کے اپنے ملک کے مفادات کا تحفظ کر رہا ہے. جو بھی کہہ لیں آپ اس کو، غلط ہے صحیح ہے، وہ بات کی بات ہے. اب اس کی بہت ساری حمایت بھی ہے. دیکھیں میرے بہت سارے یورپین دوست جو ہیں وہ حقیقت میں رو رہے تھے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کل کے اس معاملے پر، کہ یہ انصاف لینے گیا تھا، یہ اپنا ملک بیچنے نہیں گیا تھا. زیلنسکی نے بڑی امپورٹنٹ بات کی، کیونکہ دیکھیں یوکرین کے $11 ٹریلین کے ذخائر ہیں، 11 کھرب کے. ٹرمپ آدھے مانگ رہا ہے، یعنی 500 ٹریلین کے، جبکہ امریکہ کا خرچہ 350 ارب ہے. تو ٹرمپ تو خود کہتا ہے میں ڈیلر ہوں، میں اچھا سودا کروں گا، وہ تو سودا کر رہا ہے. لیکن زیلنسکی نہیں مانا، اور یہ چیز آپ کو اس کی تسلیم کرنی پڑے گی. اب اس میں اہم بات دیکھیں یہی ہے کہ ٹرمپ نے وہ لڑائی ختم کرنا چاہتا ہے. اب وہ لڑائی کہ جس کی وجہ سے پاکستان میں عمران خان کی حکومت بھی گری، رجیم چینج آپریشن اور جنگوں میں جو جانے والے لوگ ہیں، اس میں اس نے کہا کہ اب آپ وہ نہیں کر سکتے جو آپ نے یوکرین کے ساتھ کیا، پاکستان کے ساتھ کیا. یہ سفارتی دباؤ جس کی ہم بار بار بات کرتے ہیں. اب پاکستان کے پاس، اس حکومت کے پاس، نہ تو 11 ٹریلین کے ذخائر ہیں،
نہ ان کے ساتھ یورپ کھڑا ہے. یورپ کے 21 رہنماؤں کے بیانات دیکھیں, آسٹریلین پرائم منسٹر کا, کینیڈا کا اتنا سخت بیان ٹرمپ کے بارے میں. تو یہاں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ تو اس وقت صرف ایک ہی کوشش کر رہی ہے کہ خدا نہ کرے ہماری ملاقات ہو جائے ٹرمپ سے. یہ تو روک رہے ہیں اس معاملات کو, کہ انہیں پتہ ہے کہ بائیڈن کے جانے کے بعد اب ٹرمپ ان کا حال کیا کرے. یہ تو پہلے سے پیروں پہ گرنے کے لیے تیار ہے. دیکھیں مصدقہ اطلاعات ہیں کہ وائٹ ہاؤس میں شہباز شریف کو بلانے کی پہلے کوشش کرتے رہے, یہ منت کرتے رہے, اب اسے روکنے کے لیے متحرک ہو چکے ہیں. یہ تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ ملاقات روکنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ہمیں سانو نہ بلانا. وہ تو کہہ رہے ہیں ہمارے شہباز شریف بڑے کمزور دل ہیں, کینسر سروائیور ہے, برداشت نہیں کر سکیں گے. وہاں انہیں دندل پڑ گیا یا کوئی دورہ پڑ گیا, وہ فوت ہو گئی خدا نہ خواستہ, تو ذمہ داری ڈونلڈ ٹرمپ پہ آئے گی. امریکی ایڈمنسٹریشن بھی اس بات سے ڈرتی ہے, انہوں نے پتہ ہے ان کا کیا حال ہے. انہوں نے کہا آپ کے تو بیانات سے پہلے ہی ہم سب کچھ کر رہے ہیں جو آپ چاہتے ہیں. آپ دیکھیں ہندوستان کے معاملے پر ڈونلڈ ٹرمپ چاہتا ہے کہ وہ اس کی طرف اس کا وزن ہے. یہ پہلے ہی لیٹ گیا. ISPR کا جو نغمہ آیا اس نے انہوں نے ہندوستان کو خوش کرنے کے لیے, امریکہ کو خوش کرنے کے لیے انڈین ایڈمنسٹریٹو کشمیر لکھ دیا پہلے ہی. افغانستان کے ساتھ اس نے سر تھوڑا سا بیان دیا بگرام ایئر بیس کا. انہوں نے باقاعدہ جنگ والا معاملہ شروع کر دیا. کوڑا خٹک میں حقانی گروپ کی بات ہوتی ہے, انہوں نے جا کے وہ سربراہی مار دیا, افغان طالبان کے کھاتے میں بھی ڈال دیا. اب یہ پختونخوا کو ایک بار پھر جنگ والا علاقہ بنانا چاہتے ہیں تاکہ وہ ان کو بتائیں کہ جی ہم تو دہشت گردی کی جنگ میں ہر وقت کرائے کی بندوق ہیں, ہم تو تیار ہیں آپ کے لیے, آپ ہم سے بس مائی باپ راضی ہو جائیں. علیمہ خان کا صرف یہ سٹیٹمنٹ آپ دیکھ لیں کہ حسان نیازی سے ملنے جاتی ہوں تو فلسطین کی بات نہیں کرنے دیتے کہ فلسطین ایک سیاسی معاملہ ہے. اندازہ کریں, اب آپ خود سوچ لیں, مطلب ہر وہ کام کرنا ہے جو ان کو پسند ہو. تو زیلنسکی ملاقات کے بعد اب جو کینیڈا کا بیان آیا, یورپ کا بیان آیا, یہ معاملہ جو اب بڑھے گا. لیکن ٹرمپ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ باقی ممالک پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کرے کہ یہ امریکی کیمپ سے نکلنے کی کوشش نہ کریں, سوچیں نہ کہیں. جو کچھ ہوا ہے وہ پسند نہیں آیا ڈونلڈ ٹرمپ کو. اب یہ معاملہ کس طرف جائے گا, کوئی 50-50 والا معاملہ بھی نظر آ رہا ہے بہت سارا, اور ظاہر ہے پاکستان کا مستقبل اس سے جڑا ہوا ہے. زیلنسکی کی ملاقات کے بعد جو عمران خان کی ملاقات عالمی سطح پر سب کی توجہ کا مرکز بنی, کیونکہ یہ دیکھیں معاملہ بالکل وہی ہے, بالکل وہی. ڈونلڈ ٹرمپ اور زیلنسکی کے دوران جو معاملات خراب ہوئے, خان کے ساتھ جو ملاقات تھی, سوٹ میں خان بھی نہیں تھا, یاد رکھیں, شلوار قمیض میں تھا. اور حالت یوکرین کی پاکستان سے معاشی طور پر بھی فوجی اعتبار بہت بہتر ہے. انہیں تو جتنا خرچہ مل چکا, اتنی امداد مل چکی, اتنا پاکستان کی ٹوٹل اکانومی نہیں ہے جتنی سپورٹ یوکرین کو ملی. عمران خان کے پاس تو کوئی سپورٹ نہیں تھی جب وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا شلوار قمیض میں. اب ٹاپک بھی وہی تھا, امن کا معاملہ, فوج نکالنے کا. اور افغانستان میں 40 سال سے امریکہ کی فوج تھی اس وقت, یاد رکھیں, 20 سال سے 127 ممالک کی. خان نے معاملہ کیسے ہینڈل کیا کہ ٹرمپ خان کا گرویدہ ہو گیا تھا. ایک منجے ہوئے سفارتکار کی طرح عمران خان نے اپنا موقف بھی پیش کیا, امریکہ کی مدد بھی کی, جو اس جنگ کے لیے پاکستان کے ضروری تھا وہ کیا, اور سب سے امپورٹنٹ اپنا 20 سال کا موقف کہ تمام معاملات مذاکرات سے ہوتے ہیں. یہی چیز کل ٹرمپ عمران خان کا موقف دہرا رہا تھا, اور خود اس نے تسلیم کیا عمران خان نے ہماری مدد کی, ہمارا اسی لیے دوست کہا تھا. خان جانتا ہے مغرب کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے. بے نظیر بھٹو جب وزیر اعظم تھی تو وہ کلنٹن سے ملنے کے لیے گھنٹوں ملاقات پریکٹس کرتی تھی, ریہرسل کرتی تھی 20-20 منٹ کے لیے. نواز شریف یہ تو خیر پورا پرچیوں کا ایک ٹرک لے کے جایا کرتے, ساتھ 3-4 بندے ان کو پکڑنے کے لیے لے کے جاتے تھے, پانی کے بڑے بڑے جگ رکھے جاتے تھے, اسی لیے سانس نہ پھنس جائے میاں صاحب کا. بہرحال اب یہ ایک اور بڑا اہم معاملہ جو لال مسجد کے ابھی مولوی صاحب کا عمران خان کے حق میں گفتگو سامنے نظر آئی. یہ 2 سال 11 مہینے کے بعد اچانک انہوں نے عمران خان کی حمایت میں باتیں کیں. یہ بڑا معاملہ مجھے عجیب لگا کہ ایک فضا بنائی جا رہی ہے ایک ایسے موقع پر جب حکومت اسٹیبلشمنٹ فوج ایک بار آپریشن خیبر پختونخوا میں کرنے کے لیے تیاری کر رہی ہے, تو یہ لال مسجد کے وزیر کیوں انہوں نے عمران خان کے حق میں بیان دیا, پہلے کیوں نہیں دیا؟ باتیں تو ساری صحیح ہیں لیکن پہلے کیوں نہیں ہوئی, ابھی اچانک کیوں ہوئی اس موقع پر؟ ٹائمنگ امپورٹنٹ ہوتی ہے, یاد رکھیں. سمیع الحق صاحب کے جو بیٹے کو شہید کیا, ٹائمنگ ہے. یہ دیکھیں, یہ پورے ایک بڑے آپریشن کا ماحول تیار کیا جا رہا ہے, اور یہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ کو دکھانے کے لیے, دیکھیں جی ہم آپ کا اسلحہ واپس لائیں گے $7 ارب کا. اس کے لیے پہلے زمین تیار کی جا رہی ہے, گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے. اب یہ اسلحہ دیکھیں, یاد رکھیں, یہ افغانستان زبردستی نہیں لے سکتے, ورنہ امریکہ خود لے لیتا. یہ مذاکرات سے ہی ہوگا, اور یہ مذاکرات کرنا خیبر پختونخوا کی حکومت, علی مین گنڈا پور جس میں یہ مولانا صاحب کو شہید کیا گیا, ان کی سربراہی میں جرگہ بن رہا تھا. لیکن یہ نہیں پتا کہ پی کے ابھی اور بھی بہت سارے لوگ موجود ہیں جو براہ راست یہ پل کا کردار ادا کر سکتے ہیں. یہ صرف خطرہ انہیں یہ ہے کہ کے پی حکومت کی تحریک انصاف کی براہ راست ڈونلڈ ٹرمپ سے بات چیت نہ ہو جائے, اور وہ ہو رہی ہے. یہ میں ان کو ابھی بتا رہا ہوں کہ یہ بات چیت ہو رہی ہے, اور اسٹیبلشمنٹ اور خفیہ ادارے ظاہر یہ باتیں برداشت نہیں کر سکتے, لیکن کے پی حکومت براہ راست ڈونلڈ ٹرمپ سے بات چیت کر رہی ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ابھی مولانا صاحب کی شہادت پہ ایمل ولی کا بیان ایک دن پہلے, اور مولانا صاحب نے خود بھی ایک سوشل میڈیا پہ جو ویڈیو چل رہی ہے اس میں کہا کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ اور خفیہ ادارے راستے سے ہٹائیں گے, اور وہی ہوا. اب آپ دیکھ لیں.
اب یہ جو مذاکرات کا معاملہ ہے، یہ اسلحہ واپس لینے کا امریکہ کا، یہ اگر کے پی حکومت نے اپنا یہ سفارتی چینل کامیاب ہو گیا، ان کا بیک ڈور مذاکرات، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بالکل اس پہ بات نہیں کروں گا، کافی کانفیڈینشیل چیزیں، لیکن یہ خفیہ مذاکرات سے اگر یہ امریکہ اسلحہ واپس ہوتا ہے، جس کے لیے وہ صرف انہیں اشارہ بھی مل جائے، تو اس کے بعد پاکستان میں سارے حالات آپ کو ٹھیک ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ میں آپ کو بہت بڑی خبر دے رہا ہوں۔ مجھے نہیں پتا آپ لوگ کتنی غور سے وی لاگ دیکھتے ہیں، لیکن یہ معاملہ اس کا اتنا اہم ہے کہ آپ کو آنے والے دنوں میں سمجھ آئے گا۔ بہرحال میں اس پہ اب زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، آگے چلتے ہیں۔ تحریک انصاف اپنی سیاسی صف بندی بھی کر رہی ہے، ایک بڑے لانگ مارچ کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں، جس میں اس دفعہ ایم این اے، ایم پی ایز، سینیٹرز، ٹکٹ ہولڈرز فرنٹ پہ ہوں گے، اور یہ پنجاب کی قیادت کو سامنے لایا جائے گا، اور پوری کوشش عید کے بعد سیاسی میدان کو جگانے کی ہوگی۔ اس میں کوششیں بہت ساری ہو رہی ہیں۔ عدلیہ میں بھی ابھی دیکھیں کچھ جو تازہ ترین، ابھی ایک تو بشرا بی بی عمران خان کی ملاقات میں اڈیالہ جیل کے سپرنٹنڈنٹ کو بلایا گیا ہے، چیف اس پہ قائم مقام چیف جسٹس۔ عدالتیں بے شک پیک ہوگی، لیکن دیکھیں نظام میں رہ کے ہی لڑنا ہے، بات تو یہی خان نے کی ہے ابھی، اور یہ عدالتیں ساری بدلیں گی بھی، یہ جتنی مرضی پیکنگ کر لیں۔ مجھے مشرف کا دور یاد ہے، 67 کے قریب جج اس نے لگائے، سارے کے سارے بعد میں بدلے گی، تو یہ اس لیے مجھے اس پہ کوئی وہ نہیں ہے، اتنا خطرناک نہیں ہے معاملہ، جو مرضی ہے کر لے کیسز کے۔ قاضی فائز کے ایک 2022 کے فیصلے کے مطابق اب مریم نواز پہ بھی کیس جو ہے وہ سرکاری عہدیداران جو تشہیر کا ہے وہ دائر ہو چکا ہے۔ یہ کیس مجھے بڑا انٹرسٹنگ ہے، مریم نواز نے بڑی لٹ پائی ہوئی اشتہاروں کی، وہ دیکھنا ہوگا۔ اور بلاول کی وزارت عظمیٰ کے لیے جو زرداری کوششیں کر رہے ہیں، وہ اب ویڈیو میری لمبی ہو جائے گی، وہ انشاءاللہ میں اگلے ویلاگ میں کور کروں گا۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔